बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन किराम, बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना एक बड़ी ही सादतमंदी का काम है, ख़ुद वालिदैन के लिए भी और बच्चों के लिए भी। पिछले दिनों हम एक आमीन पे गए हुए थे, तो वहाँ पे इस तरह की एक सवाल जवाब की नशिस्त हुई, ये बच्चों को हाफिज़ बनाने के बारे में, और ये मामला डिस्कस हुआ कि किस उम्र में बनाएं, कैसे बनाएं। ये सारे मामला जो है ना वो हम आज आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अमूमन ये रवाज है कि जब बच्चा प्राइमरी पास करता है तो उसको हिफ़्ज़ में डाला जाता है। वो हिफ़्ज़ करता है, वो 3, 4, 5 सालों में, जैसे जैसे बच्चे की कैपेसिटी होती है। कोई तो 12-14 महीनों में भी कर लेते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे की दिमागी कैपेसिटी होती है वो वैसे वैसे कुरान पाक हिफ़्ज़ करता है। यानी अमूमन 3 साल जो है ना वो तसव्वुर किया जाता है कि बच्चा 3 साल में, फिर उसके बाद वो अगली क्लासों में उसको एडमिशन दे के तो आगे मामला चलता है। तो ये तो उनकी बात है जिन्होंने अपने बच्चों को पहले भी पढ़ाया, हिफ़्ज़ करवाया और अब आगे वो पढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसा ट्रेंड भी है कि हमारे बच्चे जैसे ही स्कूल गोइंग एज में आते हैं तो उनको मदारस में दाखिल करवा दिया जाता है। आप मदारस देखें, ख़ास तौर पर लड़कों के मदारस ऐसे हैं, कुछ जगह पर ख़वातीन के भी मदारस ऐसे हैं कि जहाँ बच्चियाँ या बच्चे जो हैं वो बहुत छोटी उम्र में एडमिशन करवा दिए जाते हैं, और फिर उनको जो दुनियावी तालीम है ना उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता। वो अपने कुरान पाक को पढ़ने, फिर पहले वो नाज़रा पढ़ते हैं, वो 2-3 साल पढ़ने नाज़रा पढ़ने में लगाते हैं, फिर वो हिफ़्ज़ शुरू करते हैं, और वो यूँ मतलब एक सिलसिला चलता रहता है। तो हमारी नज़र में कौन सा सिलसिला बेहतर है, क्या करना चाहिए, ये हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। और जो वालिदैन सोच रहे हैं, जो प्लानिंग में है जिनके कि हम इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, तो उनके लिए ये वीडियो बड़ी स्पेशल है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करता चलूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कुरान पाक हिफ़्ज़ करने के लिए असल में मैं ये चाहता हूँ, मैं चूँकि ख़ुद हाफिज़ हूँ तो मैं अपना तज्ज़िया आपके सामने रख रहा हूँ, उसकी रोशनी में हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जिन बच्चों को आप हाफिज़ बनाना चाहते हैं ना, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि उनको कम से कम ये पता हो कि कुरान पाक है क्या। यानी आप एक बच्चे को मदरसे में डालते हैं और उसको ये कोई पता नहीं है कि कुरान पाक है क्या, उसकी अज़मत क्या है, उसके मामलात क्या हैं, उसके लवाज़मात क्या हैं, उसकी कदर क्या है, उसका अदब क्या है, उसका एहतराम क्या है। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता ना, तो आप देखेंगे कि वो बच्चा पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखता होगा। ऐसा बच्चा वो कतराएगा कि यार ये मैं किस चक्कर में फंस गया। वो उसको दूसरी जो एजुकेशन है जिसमें बच्चा 8 बजे 9 बजे स्कूल जाता है और 1:30-2 बजे फ़ारिग हो जाता है, और फिर स्कूल में बाकी फंक्शंस भी हो रहे हैं और पेपर हो रहे हैं और अगली क्लास में तरक्कियां हो रही हैं, वो उसको अट्रैक्ट करेंगी। क्योंकि यहाँ कोई फंक्शन नहीं होता, कोई सारे ऐसे मामलात नहीं हैं सालाना एग्ज़ामिनेशन वाले कि आप पेपर दें और आप सारे देखें। आपने सुबह जाना है फजर के वक़्त आपके बच्चे ने, और फिर असर के वक्त वो फ़ारिग होता है, तो फिर उसके बाद मज़ीद उसने मगरिब के बाद पढ़ना है। यानी वो सारा दिन कुरान पाक याद करता है और फिर वो यूँ 3-4 साल में वो अपनी मंजिल पे पहुँचता है और फिर आगे चलता है। लेकिन जिस बच्चे को उसकी कुरान पाक की कदर व मंजिलत का पता हो, तो वो अपना टिक के पढ़ेगा, अपनी दिल जमी से पढ़ेगा, और वो कहीं इधर उधर नहीं देखेगा और तवज्जो से कुरान पाक को हिफ़्ज़ करेगा। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप बच्चे को कुरान पाक के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में ज़रूर आगाह करें। अब ये अहमियत और ये सारे मामलात वो किस उम्र में सीख लेता है, ये जैसे ही कोई बच्चा सीख ले आप उसको हिफ़्ज़ करवा सकते हैं। अगर बच्चा को 5वीं के बाद यानी 10 से 12 साल की उम्र में नहीं सीखता, कुछ बच्चे होते हैं लाउबाली की उम्र में वो उन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते, तो फिर हमें भी उनको हिफ़्ज़ करने के लिए नहीं डालना चाहिए। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई आम किताब नहीं है कि जो आप मद्देनज़र नहीं रखेंगे इन सारे मामलात को और जाने देंगे
یہ اللہ کا کلام ہے، یہ احسن الکلام ہے، اس پہ ہمیں اس کے فیوز و برکات پہ توجہ دینی پڑے گی، اس کے ادب و احترام پر توجہ دینی پڑے گی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ جو ایک طرز زندگی ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ جیسے ہی بچہ اسکول گوئنگ میں ہو تو ہم اس کو مدارس میں ڈال دیں اور وہ وہیں سے کھائے، وہیں سے پیے، وہیں سے سارے کپڑے جو ہے نا وہ سارے معاملات اس کے ہوں، تو یہ تو سراسر غلط ہے۔ دیکھیں، بچوں کو پالنا مدارس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بچوں کے والدین کی ذمہ داری ہے۔ اولین ذمہ داری بچوں کے والدین کی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پالیں۔ اگر آپ مدرسے میں داخل کروانا بھی چاہتے ہیں تو وہاں کے معاملات جو ہیں نا جی وہ آپ خود دیکھیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ مدرسے کے ذمے ہے اور وہ مدرسہ ہی کھلائے، مدرسہ ہی پلائے، مدرسہ ہی پہنائے، یہ غلط ہے۔ میں خود دیکھا ہے، جو کہ میں مدرسے میں پڑھا ہوا ہوں، بچے ایسے تھے جو ان کے والدین صرف ان کو ملنے کے لیے آتے تھے کبھی کبھار۔ اب ان کے ساتھ مدارس میں کیا ہوتا ہے، مدارس میں کیوں ہوتا ہے، مدارس میں ان کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، یہ بچے جانتے ہیں یا ان کے ساتھی طالب علم جانتے ہیں، گھر والے اس سے لا علم ہیں۔ اور آئے دن آپ معاملات، آپ ویڈیوز اور خبریں سنتے رہتے ہیں، نیوز آپ کے پاس آتی رہتی ہیں۔ یہ دراصل اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمیں آگاہی نہیں ہے، ہم نے بچوں کو تربیت تو دی نہیں کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، تو ہم نے ان کو بس ڈال دیا اور زندگی چلتی رہی۔ تو سب سے پہلے تو ہم اہمیت دیں گے اور پھر ہم بچے کو حفظ کرنا شروع کروائیں گے۔ اب جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ پرائمری میں ہی قرآن پاک کا ادب سمجھ گیا ہے، یعنی آپ نے بچپن سے اس پہ محنت کی تھی، تو پھر آپ اس کو پرائمری میں حفظ میں ڈالیں اور جیسے ہی وہ حفظ کرے آپ اگلے معاملات اس کے چلائیں۔ دوسرے نمبر پر ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ حفظ کی جو کلاس ہے نا وہ بچوں کو ایسے مدارس میں داخل کروائیں جہاں بچہ شام کو اپنے گھر آئے۔ کچھ علاقے ایسے ہوں گے کہ جہاں پر یہ انتظام نہیں ہو سکتا کہ جی وہاں کو مدارس نہیں ہیں۔ بہت سارے علاقے ایسے ہوں گے کہ وہاں قریب ترین مدرسہ نہیں ہے، وہاں آپ کو کسی دوسرے شہر میں جانا پڑتا ہے پڑھنے کے لیے۔ تو یہ جو بالغ بچے ہیں، جو بڑے ہیں، جو اپنا اچھا برا سمجھتے ہیں نا، ان کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ وہ جائیں، ہاسٹلائز ہوں، مدرسے میں رہیں اور وہ سیکھیں، کتابیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور وہاں سے پھر وہ فارغ التحصیل ہو کے اپنی دنیا کو بتائیں دین کے بارے میں۔ لیکن بچوں کے لیے یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ آپ بچوں کو دوسرے شہر میں بھیج دیں، چھوٹے بچے ہیں، یعنی 7-8 سال کا بچہ ہے اور آپ اس کو مدرسے میں بھیج دیں اور پھر اس کے پیچھے ہی کوئی نہ جائے، اس کو پوچھے ہی کوئی نہ، تو یہ زیادتی ہے۔ آپ اپنے بچے کو آپ کے پاس نہیں نا مدرسہ ہے تو آپ اپنے بچے کو اپنی قریبی مسجد میں بھیجیں قاری صاحب کے پاس۔ ابھی تو وہ حفظ کی عمر ہی نہیں نا، ناظرہ ہی پڑھنا نا اس نے، تو وہ ناظرہ پڑھے، وہ ناظرہ پڑھ لے گا، پھر آپ اس کو جناب اس کو دیکھیں کہ ہم نے کیا۔ اور یہ علاقے والوں کی ذمہ داری ہے، ایک قاری صاحب کو رکھنا، مدرسہ ایک بنانا، یہ کوئی بہت مشکل کام تو نہیں ہے۔ یعنی اسی مسجد میں آپ نے ایک شعبہ حفظ سٹارٹ کرنا ہے اور وہی قاری صاحب آپ کے بچوں کو پڑھا دیں گے۔ آپ نے ذرا سا ان کو، یعنی وہ امام مسجد تھے تو اب وہ مدرسے کی ذمہ داری میں سنبھال رہے ہیں، آپ نے ان کو ذرا سا پے زیادہ کرنا ہے، بس یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ اگر وہ حافظ نہیں ہیں تو آپ نے ایک حافظ کا بندوبست کرنا ہے۔ مسجد بھی وہی ہے، بچے بھی آپ کے ہی ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں، شام کو گھر چلے جائیں گے، رات کو رہنے کا مسئلہ نہیں ہے، کھانے پینے کا آپ نے کوئی بندوبست نہیں کرنا، بچے دوپہر کو چھٹی کر کے گھر جائیں گے، عصر کے وقت، ظہر کے وقت پھر آ جائیں گے، مغرب کے وقت پھر آ جائیں گے، اپنے گھر سے آئیں گے۔ میں اس نظام کو بالکل اچھا نہیں سمجھتا کہ بچے جو ہیں نا وہ مدرسے میں رات رہیں۔ بچے اپنی اس عمر میں مدارس میں رہیں، سارا دن، بلکہ سالوں مدارس میں رہیں، جس عمر میں ان کو اپنے اچھے برے کا پتہ ہی نہیں، بلکہ انہیں پتہ ہی نہیں دنیا کا، ان کے تو کھیلنے کی عمر تھی اور آپ نے مدرسے میں ڈال دیا۔ ان کو یعنی اپنی معاملات کا نہیں پتہ، ان کو اسلام کا نہیں پتہ، ان کو مسلمان ہونے کی اہمیت کا نہیں پتہ، اور آپ نے جو ہے نا وہ حفظ کرنے کے لیے ڈال دیا۔ یہ زیادتی ہے آپ کے بچوں کے ساتھ۔ ایک تو ہم نے آپ سے یہ گزارش کرنی تھی کہ آپ نے حفظ کا فیصلہ کیسے کرنا۔ دوسرا، حفظ کروانے کے لیے نا جی وہ والدین چاہیے جو تھوڑا بہت اس کو جانتے ہوں، جو بچے کو ٹائم دے سکتے ہوں۔ یعنی
آپ کو یہ پتہ ہو کہ ہمارا بچہ جو ہے نا جی وہ کیا کون سے پارے پہ ہے، آپ اس کو باقاعدہ سنیں۔ قاری صاحب تو جو سنتے ہیں نا جی، وہ دیکھیں ایک قاری صاحب جو ہیں وہ 30 35 40 بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہاں غفلت ہو بھی سکتی ہے، بچے ہیں ڈنڈی مار سکتے ہیں، چکمہ دے سکتے ہیں قاری صاحب کو، لیکن آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ آپ 1 on 1 بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ بچوں کو اپنا ٹائم دیں، ان سے وہ سپارہ جو ہے نا جس کو منزل حافظوں کی زبان میں کہتے ہیں، آپ ان سے ضرور سنیں، کم سے کم منزل سننا آپ کا کام ہے۔ آپ اس سے کہیں کہ بیٹا آپ کو 20 منٹ لگتے ہیں، آپ پارہ ماشاءاللہ سے پڑھ لیتے ہو، تو آپ یہ ہمیں روزانہ ایک پارہ سناؤ گے۔ جتنے پارے آپ کے ہو گئے ہیں یہ ریوائز ہوتے جائیں، پہلے اگر ایک تھا تو روزانہ ایک سنائے، 2 ہو گئے ہیں تو پھر آلٹرنیٹ ڈے پہ ہو جائے گا، 3 ہو گئے ہیں تو پھر تیسرے کی باری تیسرے دن آ جائے گی، لیکن سنیں آپ روزانہ۔ اگر آپ یہ محنت کر سکتے ہیں نا تو جو آپ کا بچہ جو ہے وہ ڈگمگائے گا بھی نہیں، وہ کل کو 17 18 سپارے ہو گئے ہیں وہ بھول گیا ہے، اب وہ مدرسے سے جان چھڑا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے محنت نہیں کی ہوئی۔ اگر آپ اس پہ محنت کرتے ہیں تو وہ بھاگے گا نہیں، وہ بڑا خوش ہوگا، اینڈ تک اس کو سپارے یاد ہوں گے اور وہ خوش و خرم حفظ کرنے کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے پرعزم ہوگا۔ اور اسی طرح جب وہ حفظ کر رہا ہے تو پھر آپ پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو مزید اسلامی معاملات کی آگاہی دیں۔ جیسے آپ اس کو آگاہی دیں گے، یقیناً پہلے آپ سیکھیں گے، پھر آپ اس کو آگاہی دیں گے۔ مدارس میں جو بھی ہوتا ہے، یعنی وہ حفظ کرواتے ہیں، وہ تھوڑا بہت بتاتے ہیں، وہ الگ ہے، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ جو آگاہی دیں گے وہ تربیت میں شامل ہے۔ یعنی آپ بچے کو تربیت دے رہے ہیں کہ بیٹا آپ حفظ کر رہے ہو، آپ حافظ بن رہے ہو یا آپ حافظہ بن رہی ہو، تو اب آپ پر زیادہ ذمہ داری ہے۔ کل کو لوگ ایکسپیکٹ کریں گے آپ سے کہ آپ ان کو دین اسلام کی تبلیغ کریں، اسلام کے بارے میں باتیں بتائیں۔ جب حافظ کو ہی نہیں پتہ ہوگا تو پھر وہ دوسروں کو کیا بتائے گا؟ تو اس لیے تعلیم دینا مدارس کا کام ہے، وہ بھی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس مدرسے میں جائے گا بچہ، کس عمر میں جائے گا بچہ، جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیا ہے، لیکن تربیت کرنا آپ کا کام ہے مدرسے کے ساتھ ساتھ۔ امید کرتا ہوں یہ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور پسند بھی ضرور آئی ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔